अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, जिसका नाम है वारिस, राइटर बुशरा अमजद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। फैसल तौफीक जब पहली मरतबा बख्तियार बख्त से मिलने आया तो वह जेल में था। बख्तियार की बदबख्ती ख़त्म होने में अभी 3 साल की मुद्दत बाकी थी। बख्तियार को मज़ा नहीं आया, वो हैरान भी था, क्योंकि 2 साल से कोई इससे मिलने नहीं आया था। ताहम इसे गार्ड के साथ जाना पड़ा। फैसल सलाखों की दूसरी तरफ बैठा था। बख्तियार ने अपनी नशिस्त संभाल ली। मुलाकाती इसके लिए अजनबी और ज़ईफ़ था। बख्तियार इसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। बूढ़े मुलाकाती ने गार्ड की तरफ देखा, फिर कैदी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा नाम फैसल तौफीक है। इसने बख्तियार को यूं देखा जैसे वो समझ लेगा कि फैसल कौन है। तुम्हारे पापा और मैं गहरे दोस्त थे। बख्तियार को सिर्फ इतना याद आया कि फैसल का अंदाज़े बयां इसके बाबा से मिलता जुलता था, जब पापा बचपन में बख्तियार को लेक्चर दिया करते थे। खुश हुई आपसे मिलकर, बख्तियार ने कहा, मगर झूठ बोला था। बड़े मियाँ इसे अहमक से लगे थे। इसे अफसोस था कि वो मिलने क्यों आया। मैं मुल्क से बाहर चला गया था। वापस आके तुम्हारे पापा को तलाश करना शुरू किया, लेकिन नाकाम रहा। तुम्हारे पापा मिले तो मुझे देर हो चुकी थी। वो दार फ़ानी से कूच कर चुके थे। बख्तियार खामोश रहा। दिल में वो कह रहा था कि चाचा जी, आप भी कूच करने वाले हो। बहरहाल मैं कब्रिस्तान गया और किसी तरह कब्र भी तलाश कर ली। कब्र अच्छी थी, पुख्ता थी, लेकिन कदबा सादा सा था। मुझे पसंद नहीं आया। बख्तियार को गुस्सा आया। इसने दिल में कहा, बाबा जी अपनी कब्र की फ़िक्र करो, लेकिन वो खामोश रहा। मैंने वो बदलवा दिया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में बुरा मानने की बात नहीं है। बिलाखिर बख्तियार ने ज़ुबान खोली। वो सोच रहा था कि वाकई बड़े मियाँ सठिया गए हैं, बल्कि पगला गए हैं। कब्र भी ढूंढ ली, बख्तियार को भी तलाश कर लिया और कदबे के बारे में बताने आए हैं। मैं यहाँ ना आ पाता। फैसल ने बात आगे बढ़ाई। डॉक्टर्स मेरी भाग दौड़ से नाराज़ थे, लेकिन मैंने कहा कि बख्तियार मेरे अजीज़ तरीन दोस्त का बेटा है। मैं इससे मिलने जाऊँगा, कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर जाऊँगा। बख्तियार मुलाकात ख़त्म करने का बहाना सोच रहा था। जब तुम रिहा हो जाना तो मुझसे ज़रूर मिलना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अंकल, मैं ज़रूर मिलूँगा। बख्तियार खड़ा हो गया और हाथ लहराया। फैसल भी सहारा लेकर खड़ा हो गया था। पता नहीं कौन पागल था। मैं कहाँ पर मिलूँगा, और बुढ़ा 3 साल बाद कहाँ होगा। उस दिन बख्तियार को जब जब इस पागल का ख्याल आता, बेख्तियार हंस पड़ता। वो बड़े मियाँ की मुस्तकिल मिजाजी पर हैरान था कि मौसूफ ने कब्रिस्तान के अलावा जेल भी ढूंढ निकाली। बख्तियार को 7 दिन बाद एक ख़त मौसूल हुआ, जो इसी अजनबी मुलाकाती ने भेजा था। पंदो नसाई से लबरेज, बाज़ जुमले गाढ़े और तवील थे, जिन्हें बख्तियार खिफ़्फ़त के बगैर नहीं पढ़ सकता था, बल्कि उसे बहुत खिफ़्फ़त सी हो रही थी। जब 1 महीने बाद दूसरा और हर माह बाकायदगी से ख़तूत आने लगे तो वो संजीदा हो गया। हर ख़त के साथ कुछ ना कुछ रकम भी आती, अगरचे जेल का अमला अपना हिस्सा अलग कर लेता था। फिर भी पहले की निस्बत बख्तियार के लिए कुछ सहूलत हो गई। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि फैसल नामी मुलाकाती वाक़ियतन वालिद मरहूम का दोस्त था। खतूत से इसको ये भी मालूम हो गया कि अंकल का कोई वाली वारिस दुनिया में नहीं था। वो तन्हा थे और ज़रूरतन एक कुल वक्ती मुलाजिम रखा हुआ था। बख्तियार खतूत संभाल के रखने लगा। इसे ये भी अंदाज़ा हो गया कि बूढ़े अंकल के पास खासा माल पानी है। वो 10 साल पहले रिटायर हो गए थे। ये नुक्ता इसके लिए अहम था। 3 माह बाद इसके दिमाग ने मुजरिमाना अंगड़ाई ली। पहला काम इसने ये किया कि अंकल की ज़िंदगी के लिए दुआ करना शुरू कर दी, कहीं वो इसके निकलने से पहले ऊपर ना निकल जाएं। दूसरा काम ये किया कि खतूत अपने साथी शफ़क़त को दिखाए और कहा, प्यार और शफ़क़त से मालूम किया कि वो तहरीर की नकल करके दिखाए। शफ़क़त इसके इरादे भांप कर हंस पड़ा। थोड़ा वक्त लगेगा, काम कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। कैसा दोस्त है तू, बख्तियार ने कहा। ये तो मैं भी कह सकता हूँ। अकेले अकेले खाएगा क्या। जो हाथ लगा इसमें से 10% तेरा। तो हाथम ताई है, 15% कर ले। कैसा दोस्त है तो, बख्तियार ने फिर ताना दिया। दोस्त हूँ तो सिर्फ 15% पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। कागजात और कलम मंगवा देना। आजकल पहरेदार तुझ पर बड़े मेहरबान हैं। शफ़क़त ने आँख मारी। ख्याल तो मैं भी तेरा रख रहा हूँ। कल ही बोतल मंगवा कर दी थी। तूने मुझे बाहर भी निकलवाना है, शफ़क़त ने फरमाइश की। यह कोई कहने की बात है। दौलत होगी तो राब्ते भी निकल ही आएंगे। फ़िक्र न कर, एक मशवरा है, शफ़क़त ने कहा। 100% पुरुम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। उल्टियाँ आते गले भी पड़ सकती हैं। अगर मंसूबा फ़ेल हो गया तो तेरा तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है भाई, कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने तहरीर की नकल कर ली तो लिखवाएगा क्या। वसीयत लिखवाऊंगा, बख्तियार ने जवाब दिया।
میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اگر اس نے پہلے ہی لکھ کر وکیل کے پاس رکھوا دیو تو؟ پیارے، اس کا ہے ہی کون، اب تو میں ہی میں ہوں۔ بختیار مسکرایا۔ اور وہ وصیت میرے حق میں اس وقت کرے گا جب میں یہاں ہوں گا۔ تاریخ کی جگہ خالی چھوڑ دینا۔ کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو وصیت کی تاریخ سے میری عدم موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ وصیت میں کیا لکھوں؟ شفقت نے سوال کیا۔ متن کا مرکزی خیال ہوگا کہ وہ اپنا تمام مال و اسباب، بینک اکاؤنٹ وغیرہ اپنے عزیز دوست مرحوم عظیم بخت کے بیٹے بختیار بخت کے نام کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ شفقت نے سر کھجایا۔ کیونکہ انکل اپنے بھتیجے سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ انکل بنا لیا؟ ہاں، گریٹ انکل۔ بختیار کے چہرے پر مکار مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ بالآخر رہائی کا دن بھی آ گیا۔ بختیار نے شفقت کو گلے لگایا۔ بھول نہ جانا، شفقت نے کہا۔ غلط بات نہ کر۔ بختیار نے شفقت سے دوست کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے وصیت پر رہائی سے ایک دن پہلے کی تاریخ ڈالی تھی۔ اس مہینے بھی انکل کا خط آیا تھا۔ واضح مطلب تھا کہ وہ زندہ تھے۔ بختیار جیل میں ملنے والے خطوط پر لکھے گئے پتے پر بآسانی پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک عام سا مکان تھا۔ بیرونی دروازہ لکڑی کا اور گھر کے ساتھ ہی تھا۔ جبکہ بختیار گیٹ کی توقع کر رہا تھا، اس نے جیب سے خط نکال کر پتہ چیک کیا۔ پتہ درست تھا۔ خط واپس رکھ کے اس نے گھنٹی کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اطلاعی گھنٹی بھی ندارت تھی، البتہ ایک جانب پھولوں کا ہار لٹک رہا تھا۔ بختیار نے سر جھٹک کے دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے کمزور سی آواز آئی، آ جاؤ۔ مطلب دروازہ لاک نہیں تھا۔ بختیار نے دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا اور خود کو لابی میں پایا۔ دائیں جانب لابی میں فیصل توفیق آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ جب جیل میں ملنے آیا تھا، آج اس دن کے مقابلے میں مزید بوڑھا اور کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ بائیں جانب سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ بختیار نے داخلی دروازہ بند کر دیا۔ آ جاؤ۔ انکل فیصل نے ہاتھ بڑھایا۔ بختیار نے قدم بڑھا کر ہاتھ تھام لیا۔ بختیار نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ دستانوں میں تھے۔ اتنی سردی تو نہیں تھی، تاہم بختیار نے کوئی سوال نہیں کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ فیصل نے قریبی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آواز میں تھکن نمایاں تھی۔ آپ نے پہچان لیا؟ کیوں نہیں، تو میرے بھتیجے کی طرح ہوں۔ میرے خطوط تمہیں موصول ہو رہے تھے؟ فیصل نے استفسار کیا۔ جی مل رہے تھے۔ میں مشکور ہوں آپ کا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے ملنے آؤں گا، بختیار نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے۔ میں خاطر تواضع کرتا، لیکن میں اکیلا ہوں۔ نہیں، آپ آرام سے رہیں۔ آپ کا ملازم تو ملازم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے۔ فیصل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا، بختیار نے سوچا، تاہم وہ پوری طرح بات نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اسے پھول نظر آئے۔ ملازم کی تو آپ کو ضرورت ہے؟ اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ اس نے فکرہ اپنے اطمینان کے لیے کیا تھا۔ ہاں، کچھ کرنا پڑے گا، فیصل نے کہا۔ بختیار ملازم کو ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔ اسے منصوبہ بندی کے لیے بہت وقت ملا تھا۔ اب اس کا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جی کون سا وعدہ؟ بختیار انجان بن گیا۔ میں تم سے ملنے آیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے کچھ کروں گا، میں نیا آغاز کروں گا۔ بختیار نے کہا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار؟ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے کافی کچھ سوچا تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ تمہیں شاید دوست اچھے نہیں ملے تھے۔ تمہارے پاپا تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ اس نے وقفہ لیا۔ میں مطلع نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب دیکھو، ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اکثر کو افسوس ہوتا ہے، اکثر غلطی کو درست بھی کر لیتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بختیار نے معصومیت سے کہا۔ مجھے ایک چانس چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تبدیلی فوراً نہیں آتی۔ میں نے تمہارے لیے سپر اسٹور میں ایک جاب کا بندوبست کیا ہے۔ معاوضہ زیادہ تو نہیں، لیکن تمہیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں جیل میں کافی کچھ سیکھ چکا ہوں، بختیار نے معصومیت برقرار رکھتے ہوئے دل میں کہا۔ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ جو کریں گے ٹھیک کریں گے۔ کیا میں ایک رات یہاں گزار سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، سیڑھیوں سے اوپر 2 کمرے ہیں۔ بوڑھے فیصل نے کہا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ اٹھ کر انکل کے قریب آیا اور نرمی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم آرام کرو۔ فکرہ ادھورا رہ گیا۔ بھتیجے کا نپا تلا گھونسا فیصل کے جبڑے سے ٹکرایا۔ بختیار نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا کہ خراش وغیرہ بالکل نظر نہ آئے، لیکن بڑے میاں ناک آؤٹ ہو جائیں۔ لاغر فیصل بے آواز نیچے گرا۔ وہ محض عارضی طور پر بے ہوش ہوا تھا۔ بختیار نے بغلوں میں ہاتھ دیے اور اس نے سیڑھیوں کے قریب لے گیا۔ اوپر نصف سیڑھیاں طے کیں اور وہاں سے انکل کو نیچے لڑکا دیا۔ وہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انکل فیصل بے تک انداز میں سیڑھی در سیڑھی سر کے بل فٹ سے ٹکرائے۔ وہ خود بھی قدم بقدم نیچے آیا۔ چچا بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ہاتھ پر رومال لپیٹ کر بختیار نے نبض چیک کی اور مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ کوئی بھی دیکھتا
تو خیال کرتا کہ حادثہ فیصل توفیق سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جہاں اس نے گھونسا مارا تھا وہاں ہلکا سا نشان تھا، ایسے کئی نشان لازماً اس کے جسم پر کئی جگہ موجود ہوں گے، ممکن تھا کہ ایک آدھ فریکچر بھی ہو گیا ہو۔ بختیار نے جیب سے وصیت نکال لی۔ وصیت پکڑتے وقت رومال استعمال کیا تھا، وہ پہلی طے شدہ حالت میں تھی۔ وصیت اس نے لاش کے کپڑوں کی جیب میں رکھ دی، دروازہ کھول کے باہر جھانکا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیٹی بجاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ ذہن میں شاندار مستقبل کے سہانے خواب تھے۔ اگلے روز اس نے شام تک انتظار کیا، بعد ازاں انکل کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دیتے وقت اس نے نوٹ کیا کہ وہاں پھولوں کا ہار نہیں تھا۔ دروازہ کھولنے والا عام لباس میں تھا، لیکن بختیار نے ہر طرف لباس اور چہرے پر پولیس لکھا دیکھ لیا۔ دراصل بختیار کا گزرے وقت کا تجربہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کا سامنا پولیس کے آدمی سے ہے۔ فرمائیے۔ دروازہ کھولنے والے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے مسٹر توفیق فیصل سے ملنا ہے، میرا نام بختیار بخت ہے۔ پولیس مین نے اسے اندر بلا لیا۔ بختیار وہیں تھا جہاں 24 گھنٹے پہلے آیا تھا اور بوڑھے فیصل سے ملاقات کی تھی۔ مسٹر فیصل سے کیا کام ہے؟ یہ ذاتی معاملہ ہے، بختیار نے جواب دیا۔ آدمی نے جیب سے انسپیکٹر کا کارڈ نکال کے دکھایا جس پر اس کا نام شاہین شاہ لکھا تھا۔ اوہ! بختیار نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ مسٹر فیصل نے مجھے کہا تھا کہ موقع ملنے پر میں ملاقات کروں۔ معاملہ کیا ہے؟ مسٹر فیصل از ڈیڈ، شاہین شاہ نے کہا۔ مر گئے؟ بختیار کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ کرسی وہی تھی جس پر کل فیصل زندہ بیٹھا تھا۔ پھر وہ کرسی کے بہت قریب آ گیا۔ رخ بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ تمہاری پرانی شناسائی تھی؟ شاہین نے سوال کیا۔ سوال عام سے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ ملاقات ایک بار ہوئی تھی، میں جیل میں تھا جب ملنے آئے تھے، وہ ہر مہینے مجھے خط لکھتے تھے۔ وہ بیٹھ گیا۔ کل میں مدت پوری کر کے رہا ہوا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں رہائی پر ان سے ملوں۔ وہ تمہارے رشتہ دار تھے؟ وہ اور میرے والد دونوں پرانے دوست تھے۔ کیا وہ تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے؟ میرے اندازے کے مطابق ایسا ہی تھا، وہ خط کے ساتھ رقم بھی بھیجتے تھے۔ بختیار نے بتایا، مجھے افسوس ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پھسل کر گرے اور ختم ہو گئے۔ وہ کافی ضعیف اور کمزور تھے۔ بہت ہی برا ہوا، بختیار بڑبڑایا۔ ان کے کپڑوں میں سے ایک وصیت برآمد ہوئی ہے۔ شاہین شاہ نے اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا سب کچھ تمہارے نام کر گئے؟ کیا؟ بختیار کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے، شاہین بولا۔ ان کے وکیل کے مطابق انہوں نے ایک ہفتے پہلے وصیت لکھوائی تھی جس کے مطابق ان کے اثاثے اور بینک کی رقم ایدھی سینٹر کو ملنی ہے۔ شاید آخری وقت میں انہوں نے وصیت تبدیل کر دی ہو۔ جیسا میں نے بتایا کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں دوران قید باقاعدگی سے خط لکھتے تھے۔ ہاں، میں نے درست کہا تھا۔ بختیار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آخری خط نکال کے آگے کیا۔ شاہین نے خط کا جائزہ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بختیار نے احتجاج کرنا چاہا لیکن ارادہ ترک کر دیا۔ وکیل میرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ جو وصیت تمہارے نام پر سامنے آئی ہے وہ ایک اچھی کوشش ہے۔ تاریخ لکھتے ہوئے بھی ہوشیاری دکھائی گئی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بختیار کو گڑبڑ کا احساس ہوا، تاہم اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ مسٹر بختیار، اپنے نام پر وصیت لکھتے ہوئے تحریر کی نقل اور قلم کاری کا مظاہرہ تم نے خود کیا تھا یا کسی ساتھی سے مدد لی تھی؟ شاہین شاہ نے زہر خند سے لہجے میں کہا۔ بختیار کا صبر جواب دینے لگا۔ انسپیکٹر، جو کہنا ہے کھل کر کہو، مجھے گھسیٹنا لا حاصل ہے۔ شاہین اس کے قریب آیا۔ شرط لگاتا ہوں کہ تم بالکل بے خبر ہو کہ فیصل صاحب اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے۔ بختیار نے کہا لگایا۔ جو خط مجھے ملتے رہے وہ کوئی بھوت لکھ رہا تھا اور میں خطوط پر موجود پتے کے سہارے یہاں تک آیا ہوں۔ بختیار، خطوط کیا؟ وکیل کو وصیت بھی ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ شاہین نے اطمینان سے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ پوچھو گے نہیں کہ کیوں نہیں لکھ سکتے تھے؟ بختیار خاموشی سے شاہین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، شاہین نے کہا، اور برسوں پہلے ایک حادثے میں بائیں ہاتھ کی ابتدائی 2 انگلیاں ضائع کر بیٹھے تھے۔ بختیار کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ کل انکل نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ بختیار نے ہاتھ بھی پکڑا تھا۔ ہاں، ہاتھ تو دستانوں میں تھا۔ لکھنے کا کام ملازم کرتا تھا، شاہین شاہ نے بتایا۔ بختیار نے سانس خارج کی۔ مطلب وصیت بھی اسی نے لکھی ہوگی، لیکن دستخط تو فیصل نے کرنے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ سے محض دستخط کر سکتا تھا۔ بختیار نے کاندھے اچکائے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے نام پر جو وصیت ہے وہ ملازم نے نہیں لکھی تھی۔ ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے، بختیار نے اعتراض کیا۔ شاہین نے افسوس کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ تم کل یہاں آئے تھے، تم نے باہر دروازے پر پھولوں کا ہار دیکھا ہوگا، شاید اندر میز پر پھول دیکھے تھے۔ وہ پھول اور ایک چھوٹا سا اہتمام ملازم کے لیے تھا۔ تمہاری وصیت پر جو تاریخ ہے، اس ڈیٹ سے 2 دن پہلے ملازم حملہ قلب کا شکار ہوا اور جانبر نہ ہو سکا۔
لیکن میں کل یہاں نہیں تو بختیار کا لڑکھڑاتا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے 2 پولیس اہلکار اتر رہے تھے اور وہ دونوں وردی میں تھے۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔